अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। रमज़ान आप लोगों का अच्छा गुजर रहा होगा। वैसे तो मेरी ये नीश नहीं है मेरे चैनल की और ना मेरा ये टॉपिक है, लेकिन जब जिन लोगों की ये ज़िम्मेदारी है ना, वो सच्चाई बयान ना करें, तो ये सब बताने के लिए अगली नस्ल को, हमारे जो आगे यानी कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन्हें ये समझाने के लिए, बताने के लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। क्योंकि जिन लोगों की ये ज़िम्मेदारी है, जिन जो यानी कि इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं, लेकिन वो सच्चाई बयान नहीं करते, आधी से भी आधी बातें बताते हैं, तो पूरी बात बताने के लिए मैदान में आना पड़ेगा। इस बात का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगाएं। एक जो आज का दिन है, यानी कि 21 रमज़ान मुबारक, ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मौला अली अलैहिस्सलाम के यौम शहादत है। कूफा में उन्हें शहीद किया गया था आज ही के दिन। तो वैसे एक दो दिन का फ़र्क है, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद मुझे गलती लग रही है। यानी कि 17 या 18 रमज़ान को उन्हें ज़ख़म दिया गया था, फिर एक दो दिन वो उसी हालत में रहे हैं, बाद में शहीद हुए हैं। तो अब मकसद बात करने का ये है कि 22 रजब वाले दिन जो लोग व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, बड़ी बड़ी रैलियों के बड़े बड़े फ़ज़ाइल बयान कर रहे होते हैं, उस शख्स को कातिब वही और वो चीज़ें बता रहे होते हैं जो कि हज़रत अली के ख़िलाफ़ तलवार लेके खड़ा हो गया था। क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो खलीफा वक्त थे, उन्हें तो अवाम ने चुना था, लेकिन एक सूबे का गवर्नर जो कि हज़रत अली के ख़िलाफ़ खड़ा हो गया, तो भाई उनकी यौम वफ़ात पे लोग बयान करें उनके फ़ज़ाइल, और 21 रमज़ान को, 17 रमज़ान से 21 रमज़ान तक खामोश रहें, तो फिर यानी कि खटका तो लगना चाहिए ना। लेकिन हमारी आवाम से जो टस से मस नहीं होती है, ये तो सामने बैठ के बस जुमे के दिन सुबहान अल्लाह करते रहते हैं। अब कुछ घंटे पहले मैं सोच रहा था कि मैं आज ब्लॉग मुझे रिकॉर्ड करवाना चाहिए या नहीं, ये मेरा टॉपिक नहीं है, मेरी फील्ड नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने जितना मुझे इल्म दिया है, तो मुझे इसमें पीछे नहीं रहना चाहिए था। मैंने कहा कि चलो जितना हो सका उतना तो मुझे हक अदा करना चाहिए। कुछ घंटे पहले मैं देख रहा था एक वीडियो GTV पर, वो अपलोड हुई है। तो हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यौम पैदाइश पे उनके फ़ज़ाइल और सुलह हसन पे कुछ बातचीत हो रही थी। लेकिन उस पूरी वीडियो को देखने के बाद मुझे तो यही समझ आई कि हमारे जो स्कॉलर हैं बड़े बढ़ चढ़ कर उनके फ़ज़ाइल बयान कर रहे थे, लेकिन एंड रिज़ल्ट ये निकला कि जो असल मकसद है सुलह हसन का, वो ये लोग बयान नहीं कर रहे हैं। यानी कि मुझे तो कुछ चीज़ें ऐसे सुन के हंसी आ रही थी कि ये यार क्या चीज़ें बयान कर रहे हैं। चलिए इस पर भी इंशाल्लाह कुछ एंड में बात करेंगे, लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक है वो हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम मौला अली अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके कुछ फ़ज़ाइल डिस्कस करेंगे, कुछ उनके हालात ज़िंदगी कि किस तरह उन्हें यानी कि उनके खिलाफत के दौरान उन्हें परेशान किया गया, उन्हें तंग किया गया, उन्हें सताया गया है। तो ये बहुत ही डीप और गहरा, बहुत ही यानी कि दिल खराश टॉपिक है, लेकिन फिर भी जब कोई ज़िम्मेदारी जिस पर डाली गई है वो ये ज़िम्मेदारी ना निभाए, तो फिर मेरे जैसों को फिर मैदान में उतरना पड़ता है ना, आगे बच्चों को बताने के लिए कि मसला हुआ क्या, टूटी कमर कहाँ। कुछ अरसा पहले ना मैं एक बंदे ने इसी तरह तकरीबन 3 साल पहले की बात है, व्हाट्सएप फॉरवर्ड किए मुझे ऐसे ही 22 रजब के दिन। तो मैंने उससे बातचीत की, मैंने कहा कि यार ये आप क्या कर रहे हो, आप किस मनहज पे हो, आप मतलब कि अच्छे भले 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हो, लेकिन ये आपका टॉपिक नहीं है, आपने इस पर क्या रिसर्च की है। यानी कि सुलह हसन के 5 शराइत लिखी, लेकिन उनमें से एक पर अमल हुआ। वो सुलह हसन की क्या 5 शराइत थी? वो 5 शराइत ये थी कि खुमुस जो अल्लाह ताला ने सूरत अल-अनफाल में माल गनीमत में से अहलुल बैत के लिए खुमुस मुकर्रर किया था कि वो दिया जाएगा। दूसरा ये कि आप उम्मत को कुरान और सुन्नत के तरीके पर चलाएंगे। तीसरी शर्त ये थी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चाहने वालों ने जो हथियार डाल दिए हैं, अहले सिफ़ीन हो गए,
اور حضرت امام حسن کے ساتھ جو تھے انہیں آپ ان سے بدلہ نہیں لیں گے، انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ چوتھی شرط یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ممبروں سے جو سب و شتم ہوتا ہے وہ آپ اسے ختم کریں گے، بند کریں گے۔ اور پانچویں شرط یہ تھی کہ آپ اپنی مرضی سے اپنا نائب مقرر نہیں کریں گے، یعنی کہ اپنے بعد والے کو وہ مقرر نہیں کریں گے، آپ امت کو شورا پر چھوڑیں گے کہ کمیٹی پر چھوڑیں گے، کمیٹی بندہ چنے گی۔ لیکن وہ بندہ آگے سے مجھے کہہ رہا ہے کہ جی یہ جو خمس والا معاملہ ہے یہ تو حضرت امام حسن کے شان ہی نہیں ہے کہ وہ دنیا کی کوئی چیز طلب کریں اپنے گھر والوں کے لیے۔ عجیب یعنی کہ ایک بندہ اچھا بھلا توحید پر عمل کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، صدقہ خیرات، اچھی داڑھی رکھی ہوئی ہے، ایک اچھی پرسنالٹی کا مالک ہے، دیندار شخصیت جانی جاتی ہے، لیکن جب اندر گھسے ان لوگوں کے تو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو بہت معاملہ گڑبڑ ہے۔ اچھا وہ بحث چلتی رہی، لیکن میں نے اسے حدیث عمار سنائی، اسے 240 سنائی، میں نے اسے 6229 سنائی کہ یہ کچھ ہوتا رہا، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوا۔ اچھا صلح حسن کی جو بات ہے اس میں صرف ایک شرط پر ہی عمل ہوا کہ خمس جو ہے اہل البیت کا جو خرچہ تھا وہ انہیں دیا جاتا رہا، اور باقی جو 4 شرائط تھیں ان میں سے کسی پر بھی عمل نہیں ہوا۔ یہ بخاری مسلم میں آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو بھی تحقیق کرنی چاہیے، ہم نے بھی اس میں 4-5 سال لگائے ہیں اور ہمیں اس چیز کی سمجھ آئی کہ معاملات تو بہت زیادہ گڑبڑ ہے۔ اس سے ذرا پیچھے چلے جاتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تو انہی لوگوں نے چنا جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ یہ بات بالکل سچ ہے، بالکل ٹھیک بات ہے کہ انہوں نے چنا، لیکن اس ٹائم چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے تھے تو وہ فی الوقت تو خلیفہ موجود نہیں تھے، تو بدلہ کس سے لیا جاتا؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی کو چنا گیا، یعنی کہ پہلے تو حضرت علی نے منع کیا کہ بنو امیہ کے گورنروں نے جو کام خراب کر دیا ہے اور اس کی کریکشن کرنا اس کو بہت مشکل ہے، اس کو دوبارہ ریسیٹ کرنا بہت مشکل ہے، بہت ہیوی، یعنی کہ بہت بڑا پروسیس ہے۔ تو پتہ بھی چل رہا تھا کہ یعنی کہ اتنی گڑبڑی کے بعد جو کچھ ہوا تو پھر اسے ریسیٹ کرنا تو ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی، لیکن سب نے سارے یعنی کہ حضرت علی کے مخالفین بھی اور حضرت علی کے چاہنے والے بھی اسی بات پر متفق ہو رہے تھے کہ نہیں، آپ ہی ہمارے لیڈر بنیے۔ تو پھر مولا علی علیہ السلام نے بھی تو کہا کہ پھر جب مجھے بناؤ گے تو باتیں میری ساری ماننی گی۔ ٹھیک ہے، وہ سارے مان گئے، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ آگے ہونے کیا والا ہے۔ پھر جیسے ہی مولا علی علیہ السلام خلیفہ بنے ہیں، سب سے پہلے سب سے بڑا جو آرڈر انہوں نے دیا ہے نا وہ یہی دیا ہے کہ یعنی کہ بنو امیہ کے جتنے بھی گورنر ہیں وہ سب اپنی پوسٹوں سے ہٹ گئے۔ اب سارے گورنر انہوں نے بات مانی، ہٹ گئے، لیکن ایک جو گورنر تھا، ایک صوبے کا گورنر، اس نے انکار کر دیا۔ وہ کون تھا؟ وہ وہی تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے یعنی کہ مولا علی علیہ السلام کی اس بات کی مخالفت کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بھی یعنی کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چنا گیا، اور حضرت علی نے تو انہیں یعنی کہ نہیں چنا تھا، کہ حضرت علی نے تو اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ معاملہ بڑا سنگین ہے، کہ میں یہ بھار اب برداشت نہیں کروں گا، تم لوگ اپنی مرضی سے اپنا لیڈر چنو گے۔ تو پھر یعنی کہ وہ جنگ والا معاملہ ہوا۔ پھر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ یہ جو لشکر آیا ہے نا، یہ یا تو مر جائے گا یا مار دے گا ہم سب کو، یہ ایسے جانے والا نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ کیا کریں؟ تو امام حسن تو خلیفہ وقت تھے نا، 5ویں خلیفہ امام حسن ہے، اس پر بہت لوگ ڈاؤٹ کر دیتے ہیں، اور وہ 22 رجب کے دن بھی بہت سے لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں امیر المومنین، اور ایسے ٹھیک ہے آپ اپنی طرف سے لکھتے رہیں، لیکن جن کو آپ امیر المومنین لکھ رہے ہیں نا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے صفین میں تحقین کے موقع پر یہ کہا تھا، حضرت علی کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اور اس پر ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ
حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگرد کو بتا رہے تھے کہ خلافت منہاج النبوہ جس کی پیشگوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے، انہوں نے اس کی مدت 30 سال بتائی ہے۔ اس میں پھر وہ اسے کہتے ہیں سفینہ، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگرد کو کہ بیٹا گنو، وہ کہتے ہیں ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال، علی کے 5 سال، 5.5 سال، تو 6 مہینے وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی بنتے ہیں، تو اس طرح یہ 30 سال پورے ہوتے ہیں۔ تو وہ شاگرد حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتا ہے کہ یہ جو بنو زرقاء ہیں، نیلی آنکھوں والے بنو امیہ، یہ تو مولا علیہ السلام کو خلیفہ ہی نہیں مانتے ہیں۔ تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا غصہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ان کی پیڑ سے خارج ہوا ہے جہاں سے یہ ہوا خارج کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سچ تو یہ ہے کہ اس روئے ارض پہ، اس زمین پر بنو امیہ کی ملوکیت شریر ترین بادشاہت ہے اس روئے ارض پہ، یعنی کہ یہ ایک ثبوت مل گیا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ ہی نہیں مانتے تھے، لیکن خود آپ اپنے آپ کو امیر المومنین اور خلیفہ بنائے بیٹھے ہیں یار، اور ان کے چاہنے والے تو ان کے تو کیا ہی کہنے۔ مولا علی علیہ السلام تو صفین کے موقع پر یعنی کہ اس بغاوت کو کچلنے کے لیے نکلے تھے، لیکن جن لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی تھی نا کہ یہ معاملہ بڑا سخت ہے اور اولو الامر منکم کے تحت ہمیں خلیفہ وقت کی جو بیعت کی ہے اس وعدے کو ابھی پورا تو کرنا ہے، تو وہ مولا علیہ السلام کی طرف سے یعنی کہ ان کے مخالفین کے ساتھ لڑنے کے لیے آ گئے تھے۔ جو پیر افضل قادری ہیں جنہوں نے وہ ایک فتویٰ جاری کیا ہے، ان کے بھائی اشرف قادری رحمۃ اللہ علیہ جو فوت ہو گئے ہیں، تو جب یہ کراچی والے جو ہیں الیاس قادری حفظہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے یعنی کہ نعرہ بازی کی تھی نا ان دنوں میں، بے گناہ اور بے خطا معاویہ، اس کو ریپلائی ٹو کرتے ہوئے پیر اشرف قادری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ جو میرے دل کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس زمانے میں میں ہوتا، یعنی کہ میں اشرف قادری موجود ہوتا، تو میں مولا علی علیہ السلام کی اگر بیعت کرتا تو جب مولا علی علیہ السلام حکم دیتے جنگ کے لیے تو میں تلوار اٹھا کے مولا علی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوتا اور ان کے مخالفین سے لڑتا، یعنی کہ جو جماعت صفین میں لڑنے کے لیے آئی تھی ان سے لڑتا حضرت علی کی طرف سے ہو کے۔ اچھا، یہ جماعت والی بات بھی آگے میں کرتا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بغاوت کچلنے کے لیے نکلے تھے، لیکن لڑائی ہوئی اچھی خاصی اور وہ ایک یعنی کہ معاملہ فنش ہوئی، اپنے انجام کو بھی پہنچنے والا تھا، لیکن پھر وہی یہ ہوا کہ انہوں نے پھر جب دیکھا کہ اب تو ہماری شامت آ چکی ہے، پھر قرآن نیزوں پہ اٹھا لیے اور یعنی کہ جنگ بندی ہوئی، اور تحقیق کے موقع پر پھر مولا علی علیہ السلام کو ان لوگوں نے دھوکہ دے دیا۔ تو مومن ایک بار ہی دھوکہ کھاتا ہے، ایک بار ہی ڈسا جاتا ہے، دوسری بار نہیں۔ اب یہ اگر یعنی کہ آج کی جنریشن کو ان کے بنو امیہ کے چاہنے والے یعنی کہ اگر ڈسنے کی کوشش کریں گے یا دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے تو اب یہ نہیں ہوگا۔ جو جی ٹی وی پر جو پروگرام کر رہے تھے، علماء حضرات شامل تھے اس پروگرام میں، ان جو چیخیں نکل رہی تھی نا وہ سننے لائق تھی۔ اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہ ضرور چیک کرنا آپ لوگ بھی۔ وہ اس پہ بھی میں ایڈ میں بات کرتا ہوں۔ تو تحکیم کے موقع پر بھی بخاری مسلم میں موجود ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یعنی کہ پھر یہ ہوا کہ ادھر سے عبداللہ ابن عباس نے جانا تھا مولا علی علیہ السلام کی طرف سے، اور ادھر سے پھر عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنا تھا، دونوں کے درمیان یعنی کہ جو بحث مباحثہ ہونا تھا، معاہدہ لکھا جانا تھا۔ تو اس پر انہوں نے کہا جی کہ نہیں، اس کو تو نہیں ہم مانیں گے۔ آج کل کے دور میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ کوئی زمین جائیداد کا جھگڑا ہو، کوئی لینڈ لارڈ ہو، تو وہ اپنا ایک ایسا وکیل رکھتا ہے جو کہ ٹکا کے بحث کر سکتا ہے، زبان چلا سکتا ہے، یعنی کہ ٹائم آئے تو گالیاں بھی دیتا ہے وہ ایسے بندے رکھے ہوتے ہیں نا۔ تو اسی طرح انہوں نے اپنا فرنٹ ون بھیج دیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ انہوں نے آ کے یہ انکار کر دیا کہ جی عبداللہ ابن عباس تو علی کا رشتہ دار ہے، ہم تو اس سے بات نہیں کریں گے۔ دھکے سے ایک ایسے بندے کو یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس سے بات کریں گے جو کہ ڈیبیٹ کرنے میں تھوڑے ویک تھے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، وہ بات چیت ہوئی، انہوں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ
باہر جا کے تم نے یہ کہنا ہے کہ میں علی کو بھی معزول کرتا ہوں اور معاویہ کو بھی معزول کرتا ہوں، اور کسی نئے بندے کو چن لیتے ہیں. یار یہ تو بات ایسے ہی ہوگی کہ یعنی کہ کسی نے ناجائز طریقے سے کسی کی جائیداد ہتھیا لی، اور جو جائیداد کے باقی ورثاء بھی بنتے ہیں انہیں کہہ دیا جی یہ تو اس نے مجھے دے دی. یعنی کہ گھر میں چور گھس آیا ہو اور چور کو پکڑ بھی لیا ہو گھر والے نے، اور یہ چور گھسنے پر بھی حدیث ہے کہ اگر تیرے گھر میں چور گھس آئے تو اس سے لڑ، اگر وہ چور مارا گیا تو تجھ پر کوئی پکڑ نہیں ہے. اب چور گھس آیا اس نے مال ہتھیا لیا اور وہ پکڑا گیا، اور جو یعنی کہ کمیٹی اکٹھی ہوئی یا پولیس کو بلایا گیا، اب پولیس کہہ رہی ہے کہ چلو چھوڑ دو، کوئی نہیں، لین دین کر لو، آدھا آدھا مال کر لو. یہ کیا جھوٹ یار لوگوں کو بتا رہے ہیں آپ لوگ. تو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے تم باہر جا کے تو یہ بات کرو، میں بھی یہی بات کروں گا. جب باہر آئے تو باہر آ کے تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی کہ میں علی کو بھی معزول کرتا ہوں اور معاویہ کو بھی معزول کرتا ہوں. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی بات کر کے تو وہ سائڈ پہ ہو گئے. اب عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی اس نے تو دیکھو جی معاویہ کو بھی معزول کر دیا اور علی کو بھی معزول کر دیا، میں علی کو معزول کرتا ہوں اور معاویہ کو معزول بحال کرتا ہوں. اس پر ابو موسیٰ اشعری کو بہت غصہ آیا تو انہیں کوئی برا لفظ کہا، تو انہوں نے بھی آگے سے انہیں بہت غلط کہا. ابو موسیٰ اشعری اتنے شرمندہ ہوئے، پھر بعد میں انہوں نے مولا علیہ السلام کا سامنا نہیں کر سکے. بہرحال پھر وہ یعنی کہ صفین والے بھی چلے گئے اور مولا علیہ السلام بھی بہت دل برداشتہ ہوئے تو واپس آئے. پھر وہ جنگ نہروان کا ایک واقعہ ہو گیا. خوارج جو جماعت علیحدہ ہو گئی تھی، انہوں نے کہا کہ پھر معاویہ سے آپ نے صلح کیوں کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بخاری مسلم میں فرمان موجود ہے کہ علی میری امت میں عیسیٰ کی مثل ہے. یعنی کہ امت کے بہت سے لوگ ان سے دشمنی بھی رکھیں گے، ان سے محبت بھی رکھیں گے اور مغلوب ہو کے یعنی کہ کفر تک پہنچ جائیں گے. یعنی کہ جو انہیں اللہ تعالیٰ کی جگہ مانے بیٹھے ہیں وہ اس لیول پہ چلے گئے نا، جس طرح یہود و نصارہ نے حضرت عیسیٰ کی محبت میں یا ان کی مخالفت میں بہت آگے تک چلے گئے. ایک اور واقعہ بخاری مسلم میں موجود ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ چہل قدمی کر رہے تھے، اپنے گھر سے نکلے تو کچھ یعنی کہ فاصلہ طے کرنے کے بعد حضور علیہ السلام کی جوتی ٹوٹ گئی. تو انہوں نے اپنی جوتی مولا علی علیہ السلام کو گانٹنے کے لیے دی تو تھوڑا آگے چلے گئے اور اپنے اصحاب سے کہنے لگے کہ تم میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو کہ قرآن کی حجیت کو منوانے کے لیے مسلمانوں سے لڑے گا، یعنی انہیں منانے کے لیے کھڑا ہوگا. تو حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ میں ہوں؟ تو حضور علیہ السلام نے منع کر دیا کہ نہیں. حضرت عمر نے پوچھا تو حضور علیہ السلام نے منع کر دیا کہ نہیں. تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ بلکہ وہ شخص ہے جو کہ میری جوتیاں گانٹ رہا ہے. تو اصحاب مولا علی علیہ السلام کی طرف دوڑے اور انہیں جا کے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے کتنی بڑی یعنی کہ پیشگوئی کی ہے. تو حضرت علی مسکرائے اور انہوں نے یعنی کہ ایسے ریئیکٹ کیا جیسے انہیں یہ بات پہلے سے پتہ تھی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے تو انہوں نے پہلے ہی بتایا ہوا تھا سارا کچھ کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، یہ اس طرح ہوگا، یہ اس طرح ہوگا. یعنی کہ علم الغیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا جاتا تھا تو آگے وہ بتاتے تھے. اور بہت سے واقعات منوہن ویسے ہی ہوئے. یعنی کہ ایک جنگ کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی بہت زبردست قتال کر رہا تھا تو یعنی کہ حضور علیہ السلام نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہ جہنمی ہے. تو صحابہ کو ڈاؤٹ ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بڑی زبردست لڑائی کر رہا ہے. تو ایک صاحب اٹھ کے تو پیچھے ہو گیا. تو انہوں نے لڑائی کرتے کرتے اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنی تلوار زمین میں گاڑی اور اس کے اوپر اپنے آپ کو گرا لیا، یعنی کہ خودکشی کر لی. تو انہوں نے اسی ٹائم نعرہ لگایا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری 2812. یعنی کہ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو حدیث عمار بیان کی جاتی ہے جو کہ آج کل
یعنی کہ گلی کوچوں میں بہت سے لوگوں کو سنائی جاتی ہے، جس پر ہر جگہ پہ پابند۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک دوست کے ساتھ اپنے والد کے پاس آتے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہتے ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں کچھ کام کر رہے ہیں، تو تم لوگ ان کے پاس جاؤ اور ان کی حدیث سنو۔ تو وہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ میں کام کر رہے ہیں، تو وہ جا کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، ان کا انتظار کرتے ہیں۔ تو وہ آتے ہیں، انہیں کہتے ہیں ان سے، یعنی کہ ملاقات ہوتی ہے تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم حدیث سننے کے لیے آئے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کون سی حدیث؟ تو وہ کہتے ہیں وہی حدیث جو آپ سناتے ہیں۔ پھر وہ حدیث سناتے ہیں اور اس حدیث کا حق ادا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مسجد نبوی کی تعمیر کا موقع تھا، باقی اصحاب ایک ایک پتھر اٹھا رہے تھے، لیکن عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 پتھر اٹھا رہے تھے۔ یہ پتھر جو اینٹوں والے ہماری دیواروں میں لگتے ہیں یہ والے نہیں، بڑے پتھر، یعنی کہ جو پہاڑوں والے پتھر، وہ 2 پتھر اٹھا کے لا رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت پیار آیا، بہت محبت آئی، تو انہوں نے اپنے مبارک ہاتھوں سے داڑھی سے اور سر کے بالوں سے مٹی جھاڑی اور کہا کہ وائے عمار، افسوس ہے عمار کہ تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، لیکن وہ باغی جماعت جہنم کی طرف بلانے والی ہوگی۔ اب یہ حدیث جب ہم وہ 22 رجب کو واٹس ایپ فارورڈ کرنے والوں کو سناتے ہیں نا، تو پھر ان کی یعنی کہ جواب نہیں ہوتا ان کے پاس، جواب ہوگا بھی کیسے؟ یعنی کہ جس بندے کو وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں، تو وہ تو یعنی کہ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جنگ میں شہید ہوئے ہیں، انہیں ابو الغادیہ نے قتل کیا۔ ابو الغادیہ کس کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا تھا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں شامل ہو کے لڑنے کے لیے آیا تھا۔ تو اس حدیث کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی کے مطابق وہ جماعت پھر باغی ہوئی، لیکن اس چیز کو ماننے کے لیے بہت سے لوگ انکار کرتے ہیں۔ یہی حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمل کے موقع پر بھی جاتے ہیں، اور بخاری مسلم میں موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں مقرر کرتے ہیں، بھیجتے ہیں کوفہ میں لوگوں کو تیار کرنے کے لیے، کیونکہ بصرہ سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہی ہوتی ہیں، اور کوفہ والے نیوٹرل ہو جاتے ہیں کہ نہ ہم اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیں گے، نہ ہم خلیفہ وقت مولا علی علیہ السلام کا ساتھ دیں گے۔ تو عمار ابن یاسر کو تیار کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجتے ہیں کوفہ میں، تو حضرت امام حسن ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اب عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کوفہ میں خطبہ دیتے ہیں، لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اوپر والی سیڑھی پر بٹھاتے ہیں، یعنی کہ اہل البیت کا احترام کسی بھی جگہ پر نہیں چھوڑے۔ ان سے 3 گنا بڑی عمر کے، لیکن پھر بھی پورا احترام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ کتنے ان سے چھوٹے تھے، لیکن پورا احترام۔ اچھا، کوفہ والوں کو عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک طرف سے تو بصرہ سے آ رہی ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک طرف سے آ رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو، یعنی کہ خلیفہ وقت کی اطاعت کرتے ہو اولی الامر منکم کے تحت، یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو جو کہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں۔ اب اس حدیث کو بھی ہمارے علماء کرام جب بیان کرتے ہیں، اول تو کوئی بیان ہی نہیں کرتا جب بیان کرتے ہیں، لیکن میں نے 1-2 جگہ پہ سنی ہے تو وہ اس کو بھی کانٹ جھانٹ کر دیتے ہیں۔ تو یار ایک حدیث کو جب کانٹ جھانٹ کر رہے ہیں، اور کتنی ایسی حدیثیں ہوں گی یا کتنے سالوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے فرمان ہوں گے جو انہوں نے آدھے بیان کیے ہیں، اور وہی فرمان سنتے ہوئے زندگی گزار دی لوگوں نے، اور وہ اپنی قبروں میں چلے گئے۔ افسوس ہے اس بات پہ کہ یعنی کہ امت کو سچ نہیں بتایا گیا، اور ویسے وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ جاننے کی کوشش نہیں کی۔ ہمیں 8-10 سال پہلے ان چیزوں کا تھوڑا بہت اندازہ ہوا، تو ہم اپنے بچپن میں بھی یہ سنتے تھے کہ یار ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، یہ چیزیں بڑی خطرناک ہیں، یہ ختم ہو چکی ہیں۔ ختم صرف نا صلح حسن ہوئی ہے۔ صلح حسن جو طے پائی تھی نا،
وہ اسی دور میں ختم ہو گئی تھی. بس وہ عبرت کے لیے اب بیان کرنی ہے کہ یعنی کہ صلح حسن ہوئی تھی، اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، صلح حسن ختم ہو گئی. جتنی دیر امام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ اپنی پوسٹ پر قائم رہے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی قیام کیا ان کے خلاف؟ نہیں کیا، کیونکہ وہ اپنے بھائی کی صلح پر قائم تھے. جیسے ہی امام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے پھر قیام کیا، کیونکہ یزید کی تو بیعت اسٹیبلش ہی نہیں تھی. صلح حسن میں یہ بات موجود تھی کہ آپ اپنی مرضی سے اپنا نائب مقرر نہیں کریں گے، اپنے بعد والا لیڈر مقرر نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو ہی کیا. کیوں نہیں بتاتے یہ لوگ کہ یزید کے آباء و اجداد کون ہیں؟ کس نے یزید کو لا کے تخت پہ بٹھایا؟ ایک بھائی جان سے بحث ہو رہی تھی، بلکہ ایک مولوی صاحب سے بحث ہو رہی تھی ٹلے سے، تو اس نے میں نے اسے جب کہا کہ یار یہ واقعہ کربلا، صفین، جنگ صفین اور باقی ساری چیزیں تو جڑی ہوئی ہیں صلح حسن، کہا کہ نہیں جی یہ تو رسول اللہ کی پیش گوئی تھی، یہ پوری ہونی تھی. تو پوری ہونی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی پیش گوئی کی ہے نا کہ قرب قیامت میں ایسی عورتیں ہوں گی جو ایسا لباس پہنیں گی جیسے یعنی کہ انسان بے لباس ہو، ننگا ہو. تو کیا اپنی عورتوں کو ایسا لباس پہننا شروع کر دیں؟ اور آج کل کے دور میں یہ ٹک ٹاک پہ ادھر ادھر ویڈیوز میں یا جو لوگ ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں وہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یعنی کہ اس میں یہ ڈرایا گیا تھا کہ ان چیزوں سے بچنا ہے، لیکن نہیں، وہ اپنی ہٹ درمی پر قائم ہے. کہاں سے کہاں چل رہی تھی، لیکن نکل کہاں جاتا ہوں میں، کیونکہ یہ ساری چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. اور عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے والدین اسلام کے پہلے شہداء ہیں. یہ بھی بات کوئی مولوی ممبر پر بیٹھ کے نہیں بیان کرتا. امیر معاویہ کانفرنس ہوتی ہے، لیکن عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس نہیں ہوگی، کبھی بھی نہیں ہوگی. ان کے حق میں کوئی ریلی نہیں نکلے گی، کوئی ان کی شان بیان نہیں کرے گا. اور ان کی شان تو یہ ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ عمار کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے پاک کر دیا ہے. اس بڑے لیول کا ایمان، سوچیں یار کہ کتنی بڑی شخصیت تھی. چونکہ یہ سارے اصحاب، حضرت سفینہ ہو گئے، حضرت عمار ابن یاسر ہو گئے، سعد ابن ابی وقاص، اور بھی بہت ساری شخصیات ہیں ایسی جو شیعان علی میں سے تھے. تو جب عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے تو حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ عمار ہمارے لوگوں سے قتل ہو گئے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے اتنی باطل تعویل کی کہ تم کیا لوگوں کو بتانا چاہتے ہو، تم اونٹ کی طرح آپ اپنے ہی پیشاب میں پھسل رہے ہو. ہم نے تھوڑی عمار کو قتل کیا، عمار کو تو قتل کیا ہے علی نے. نہ وہ لے کے آتا اور نہ وہ ہمارے ہاتھوں، نہ ہمارے نیزوں کے اور تلواروں کے سامنے پھینکتا، اور نہ عمار قتل ہوتا. مولا علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات جب پتہ چلی تو انہوں نے کہا کہ اچھا معاویہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ حمزہ کے قاتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. پھر انہوں نے پھر اس کو رپلائی ٹو کیا نا، رپلائی ٹو معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے ایسا رپلائی ٹو کیا ہے کہ یعنی کہ جس سے کانپیں ٹانگ جاتی ہیں، اور ایسی خطرے ناک باتیں کی کہ جس سے آنسوؤں میں آنکھیں آ جائیں. انہوں نے رپلائی ٹو کیا کہ معاویہ ابن ابی سفیان یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ حمزہ کے قاتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو نہ احد میں حمزہ کو لے کے آتے تو نہ حمزہ قتل ہوتا. عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد دو لوگ ان کا سر لے کے آتے ہیں تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انعام پانے کے لیے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ انعام دیا جائے. وہاں کھڑے ہوتے ہیں عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ انعام مانگ رہے ہو، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے، یہ تم لوگ ایک دوسرے پہ ڈال دو. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ تمہارا اپنے بیٹے کو سنبھالو، یہ ہمارے ساتھ ہے یا ان کے ساتھ ہے.
تو عمار عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں تو اپنے باپ کی فرما برداری کرتے ہوئے تم لوگوں کے ساتھ ہوں، تمہارے کام میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں، جو تم لوگ کر رہے ہو اس میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ اچھا، انہی سے ایک بات میں بتاتا چلوں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کی دیوار سے لگ کر بیٹھے ہوتے ہیں حرم میں، اور لوگوں کو درس دے رہے ہوتے ہیں اپنے امیر کی اطاعت کی، کہ امیر کی اطاعت کرنی ہے نیکی کے کاموں میں۔ تو ایک تابعی آتے ہیں عبد الرحمن ابن عبد الرب کعبہ، وہ آ کے کہتے ہیں کہ امیر کی اطاعت کرنی چاہیے۔ عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جی کرنی چاہیے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان خود سنا، آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کانوں سے سنا، اور میرے دل نے اس بات کو تسلیم کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، آپ کے چچا کا لڑکا، یعنی کہ اس وقت کا مولا علی علیہ السلام کے جو مخالفین جسے امیر المومنین مانتے تھے، آپ کے چچا کا لڑکا یہ کہتا ہے کہ لوگوں کو ناحق قتل کرو اور ناحق طریقے سے ان کا مال ضبط کرو۔ اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ تو بڑے لگتے تھے نا، اور بڑوں نے جو اگر کوئی کام غلط کیا ہو تو سر پھر جھک جاتا ہے، اور سر اسی کا جھکتا ہے جو کہ یعنی کہ حق پر قائم ہوتا ہے، وہ سر جھکا لیتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر بعد سر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جن کاموں میں وہ تمہیں نیکی کا حکم دے وہ پورا کرو، اور جس کام میں وہ تمہیں یعنی کہ کوئی برا کام تمہیں کہیں تو اس سے علیحدہ ہو جاؤ۔ تو یعنی کہ اگر ہمارا لیڈر ہمیں یہ کوئی نیکی کا کام کہتا ہے تو ہم وہ پورا کریں گے، لیکن جب کوئی وہ برائی کا کام کہے گا تو اس سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ اس سے یہ بھی بات کلیئر ہو گئی کہ اگر اندھا دھند پیروی جو لوگ یعنی کہ لیڈروں کی ہمارے لوگ کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط راستہ ہے۔ اولو الامر منکم کے تحت جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ منڈو انہوں، یعنی کہ مخالفین جو حضرت علی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، تو جو نہیں شامل ہوئے، جو آج بھی یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ نہیں جی یہ اجتہادی خطا تھی، تو اس میں جو نہیں آئے وہ خیر ہے جی، یہاں اہل البیت سے بغض رکھتے ہیں، تو وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی اور خلیفہ وقت کی، حکمران وقت کی نافرمان۔ اب ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے حدیث عمار بھی موجود ہے، 240 موجود ہے، 447 موجود ہے، ٹھیک ہے، 6229 موجود ہے، یعنی کہ میں تو یار یہ ایسی زبان استعمال نہیں کروں گا، لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ مولا علیہ السلام کے مخالفین تھے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے بعد ان پر یعنی سب و شتم کرتے تھے، ان کو برا بھلا کہتے تھے اور لوگوں سے کہلواتے بھی تھے۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی انہوں نے کہا کہ یعنی کہ آپ علی کو برا کہو، تو انہوں نے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس شخص کو برا کہوں گا کہ جس پر ایسی 3 فضیلتیں ہیں، جو ان میں سے ایک بھی مجھے مل جاتی تو وہ سرخ اونٹوں سے بہتر تھی۔ تو وہ 3 فضیلتیں کیا ہیں؟ وہ یعنی کہ 3 فضیلتیں یہ ہے کہ خیبر کے موقع پر فتح نہیں ہو رہی تھی، بار بار شکست ہو رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو کہ اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اللہ کے نبی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم ساری رات سوئے نہیں کہ وہ کون شخص ہے۔ تو جب صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو طلب کیا اور اپنی مبارک ہاتھوں سے زرہ باندھی، انہیں شاب چشم تھا، آنکھوں میں کوئی مسئلہ تھا، تو اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں ڈالا، تو انہیں اپنے مبارک ہاتھوں سے رخصت کیا اور انہوں نے اسے قتل کیا، مرحوم کو قتل کیا۔ دوسری فضیلت یہ کہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے عورتوں اور بچوں پر چھوڑا، اور مولا علی علیہ السلام ہر سفر میں ساتھ جاتے تھے، ہر غزوہ میں ساتھ شریک ہوتے تھے، بدر میں، احد میں، خندق میں عمر ابن عبد الود کو قتل کیا۔ تو مولا علی علیہ السلام رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو انہوں نے کہا کہ کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ
تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جیسے موسیٰ کی ہارون کے ساتھ ہے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس کی فضیلت یہ بیان کی ہے کہ جب نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تھا مجادلہ کرنے کے لیے، یعنی جس طرح مناظرہ یہ ہمارے کرتے ہیں مولوی حضرات، اس طرح مجادلہ کرنے کے لیے آیا تھا، تو حضور علیہ السلام اپنی بیویوں کو نہیں لے کے گئے تھے، اپنی بیٹی کو، حسن حسین کو اور مولا علی علیہ السلام کو ساتھ لے گئے تھے کہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو جو مخالفین ہیں جنہیں آج لوگ اٹھاتے ہیں، یعنی جن پر فضیلتیں فٹ کرتے ہیں اور 22 رجب کے دن واٹس ایپ فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں کتنے فرمان ہیں، کتنی فضیلتیں ہیں ان کی۔ یہ کاتب کا رٹا انہوں نے لگایا ہوتا ہے، اس میں بخاری مسلم میں سب موجود ہے کہ کاتب وحی نہیں تھے، کاتب تھے، اور وہ بھی سفارشی بھرتی ہوئے تھے کہ جو باقی اصحاب تھے، یعنی کہ پہلے کے جو مسلمان تھے، وہ انہیں اچھا نہیں سمجھتے تھے، انہیں اپنے پاس بٹھاتے نہیں تھے، اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ اصحاب کا لیول آیا ہے نا، قرآن پاک میں بھی درجہ بندی کی گئی ہے، سابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ ایک وہ ہے جو سبقت لے گئے، یعنی کہ جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے، پھر بدر احد والے، پھر اس کے بعد فتح مکہ والے، پھر اس کے بعد جو معافیاں مانگ کے طلقاء مسلمان ہوئے، ان کا تو کچھ لیول ہی نہیں۔ ایک بات بیان کی جاتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو، یہ بھی بات بالکل، یعنی کہ آدھا بھی نہیں، آدھے سے بھی اس کا کہہ لو کہ 15واں حصہ بیان کیا جاتا ہے۔ اب اس میں یہ پوری بیان کی جائے تو یہ اس طرح ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا ہو گیا تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف سے، اور انہوں نے گالیاں دے دی عبد الرحمن بن عوف کو۔ اب پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، انہوں نے بلایا حضرت خالد بن ولید کو، انہوں نے کہا کہ اب تم یہ کام کرو گے، تم میرے اصحاب کو برا مت کہو، یعنی کہ انہیں کہا کہ عبد الرحمن بن عوف یعنی کہ پہلے کے جو مسلمان ہیں تم انہیں برا کہو گے۔ اس ٹائم اسلام قبول کرنے کا مطلب تھا یعنی مار، جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی، یعنی 3.5 کلومیٹر پر پھیلا ہوا احد پہاڑ، اتنا سونا بھی خیرات کر دو نا، تو پہلے کے جو مسلمان ہیں یعنی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ایک مٹھی گندم بھی خیرات کر دیں تو تم اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی صحابی ہوں، کیونکہ انہیں پتہ تھا اس بات کا کہ وہ پہلے والے ہیں، میں بعد میں۔ اور یہ آدھی چیزیں بیان کر کر کے نا انہوں نے اتنا لوگوں کا دماغ خراب کیا ہے، اتنا لوگوں کو گمراہ کیا ہے جس کا حساب کوئی نہیں۔ آخرت کا ڈر نہیں یہ لوگ سناتے، قبر کا ڈر نہیں سناتے، بس یہ سناتے ہیں کہ جو بیوی اپنے روزہ رکھ کے اپنے ماں باپ کا یا اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہے، اسے حضرت آسیہ اور حضرت مریم رضی اللہ علیہ السلام کے جیسی نیکیاں ملیں گی، لیکن یہ نہیں سناتے ہیں کہ جو عورت روزہ نہ رکھے اسے کتنی سزا ملے گی، یہ بھی تو بتاؤ نا۔ جھوٹ بولتے ہیں یہ ممبر رسول پر۔ جس طرح مولا علی علیہ السلام کو، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، امام حسین علیہ السلام کو یہ لوگ ریپرزینٹ کرتے ہیں، جو ٹی وی پر بیٹھ کے اور بڑے مہنگے مہنگے لباس پہن کے، اور یا پھر جو بھی محفل ہو رہی ہوتی ہے اس میں آئے ہوتے ہیں، یہ تو کچھ کسی اور ہی طرح انہیں ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ اور پرسنالٹی یعنی کہ دکھا رہے ہوتے ہیں ہم آپ کو۔ اور یہ بات سچی ہے کہ مثال کے طور پر یہ کام ہونے والا تو نہیں ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ آج اگر اللہ تعالیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دنیا میں واپس بھیج دے، امام حسن کو، مولا علی علیہ السلام کو، تو یہ لوگ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی یار یہ باتیں کرنی ہی نہیں چاہیے، تو یہ تو ان کو تسلیم کرنے سے، ان کو ماننے سے انکار کر دیں گے، تو چلو یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمان، ان کا یہ فرمان ہے نا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم میں میری آل اولاد میں سے ایک شخص نہ آ جائے اس کا نام میرے نام پر ہوگا، محمد بن عبداللہ المہدی۔ تو جب وہ اس دنیا میں آئیں گے، یہ جو لوگ اہل البیت کی مخالفت میں، ان کے بغض میں بیان بازی کرتے رہتے ہیں، اہل البیت کے مخالفین سے محبت دکھاتے ہیں، تو
تو یہ تو امام محمد بن عبداللہ الراندی کو ماننے سے انکار کر دیں گے. ان کی حقیقت ہی ایک کھول کے سامنے آ رہی ہے. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے تحقیق کی، پڑھا، ایک شخص کو سنا اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ یار یہ تو معاملہ بڑا سنگین ہے. تو چاہیے تو یہ تھا کہ جو مسجد کا مولوی یا جس کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے، جو یہ کام سر انجام دے رہا ہے، اپنے آپ کو قاری کہہ رہا ہے، وہ یہ کام کرے، لیکن وہ کرے گا نہیں. پچھلے سال بھی ایسے ہی گزر گیا رمضان. میں انتظار کرتا رہا کہ 21 رمضان کے آس پاس جو جمعہ آئے گا اس دن یہ بات ہوگی، لیکن نہیں ہوئی. اور 22 رجب کے نزدیک بھی چلو اس نے حضرت علی کے مخالفین کے بارے میں بات نہیں کی، لیکن جو واٹس ایپ فارورڈ کر رہے تھے ان کو تو پھر میں نے جا کے اچھی پھکیاں دی. اور آج بھی انشاءاللہ میں جا کے انہیں پوچھوں گا کہ اب واٹس ایپ فارورڈ کیوں نہیں ہو رہے ہیں، مولا علی علیہ السلام کے فضائل کیوں نہیں بیان ہو رہے ہیں، کون سا سانپ سونگ گیا ہے، میں پوچھوں گا انشاءاللہ. اور امام حسن علیہ السلام کی یوم پیدائش پہ واٹس ایپ فارورڈ کیوں نہیں کیے ہیں، وہ کدھر ہے واٹس ایپ فارورڈ، وہ دکھائیں مجھے. وہ دونوں میں ایک ہی جگہ جمع کر کے جا کے پوچھوں گا نا. اب ایک مولوی صاحب سے بات ہو رہی تھی تو وہ بھی مطلب کہ مامو پارٹی کے ساتھ تھوڑی محبت شو کر رہا تھا. تو اس نے مجھے ایک کلپ دکھایا جس میں ایک مولوی صاحب کو کروڑوں اربوں کا سیٹ لگا ہوا ہوگا ٹی وی کا، یا پتہ نہیں ان کا یوٹیوب چینل کا وہ سیٹ ہے، اور بڑے مہنگے شاندار صوفے اور لائٹنگ شائٹنگ بڑی زبردست کی ہوئی تھی. وہاں بیٹھے تھے تو وہاں سوال پرچیوں کی شکل میں سوال آ رہے تھے. تو ایک سوال آیا تھا کہ کیا حضرت معاویہ اور ان کے جو ساتھی تھے وہ مولا علی علیہ السلام پر سب و شتم کرتے تھے. تو انہوں نے کہا جی نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ بالکل ایک جھوٹی بات ہے. اور یعنی کہ بڑے بناوٹی انداز میں اور بڑی مہنگی انہوں نے وہ پگڑی پہنی ہوئی تھی اور ویسٹ کوٹ اور یہاں پر بیج شیج لگائے ہوئے تھے. خیر میں نے کیا کہنا ہے ان کے بیج شیج کو، ان چیزوں سے متاثر نہیں ہم ہونے والے. جتنے مرضی یہ بیج پہن لیں، جتنی مرضی ویسٹ کوٹیں پہن لیں، جو سچ بات ہے وہ کریں گے تو پھر ہم متاثر ہوں گے. اور اپنی یہ سچائیاں جو ہے نا، یہ اپنی ویسٹ کوٹوں کے پیچھے چھپا نہیں سکتے ہیں، اپنی پگڑیوں کے، اپنی داڑھیوں کے پیچھے یہ چھپا نہیں سکتے ہیں. تو انہوں نے اتنی غلط بات کی کہ میرا دل چیر کے رکھ دیا. انہوں نے کہا جی کہ جو مولا علیہ السلام کے مخالفین تھے وہ تو یہ بات نہیں کرتے تھے، لیکن دوسری سائڈ سے یعنی کہ حضرت علی اور ان کے چاہنے والے بھی یہ بات کرتے تھے، یعنی کہ یہی کام ان کی طرف سے ہوتا تھا. کس پر؟ طلقاء پر، جو کہ فتح مکہ کے بعد معافیا مانگ کے مسلمان ہوئے ہیں، ان پر جنہوں نے مولا علی علیہ السلام کو صفین کے موقع پر خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا. مولا علی علیہ السلام ان پر یعنی کہ سب و شتم کرتے تھے. استغفر اللہ، توبہ استغفر اللہ. یعنی کہ جس کا ثبوت موجود ہے بخاری مسلم میں 6229 غدیر خون سے اگلی حدیث، وہ اس کو ماننے سے ہی انکار کر دیا. تو پھر باقی باتیں تو ہم آپ کی نہیں سنیں گے نا. غدیر خون کے موقع پر بھی مولا علی علیہ السلام کی شان میں حضور علیہ السلام نے صاف صاف بتایا کہ جس کا دوست میں، جس کا مولا میں، اس کا مولا علی. اور ڈرایا سب کو کہ میں تمہیں دو باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت. جو اللہ کی کتاب کو تھام لے گا، اسے پکڑے گا، وہ کامیاب ہوگا، چھوڑ دے گا ناکام ہو جائے گا. اور میں تمہیں اپنے اہل البیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. اور یہ خوف اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی تھا اور آج کے دور میں بھی جو لوگ موجود ہیں، یعنی کہ جو اہل البیت سے بغض رکھ کے اہل البیت پر جنہوں نے ظلم و ستم کیا، ان کا جو ساتھ دیتے ہیں، یہ ان کے لیے بھی ہے. اور یعنی کہ میرا تو تفرد یہ بھی ہے کہ جو بندہ یعنی کہ یہ اس تھوڑا سا بھی یہ سوچ لے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ کیا یہ جی یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو وہ یعنی کہ اس حدیث کے مخالف چلا گیا اور وہ مولا حسن علیہ السلام کے مخالفین کی جماعت میں جا کے شامل ہو گیا. یہ میرا ماننا ہے اور یہ انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے. آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ غدیر قوم 2404402812 موجود ہے. حضرت علی کی شان میں جو
यानी कि बाकी असहाब के अक़वाल मौजूद हैं, इस पर आप सब लोगों का क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये सच्चाई अपनी आगे वालों को भी यानी कि अपनी आल औलाद को बताना, इवन के बड़ों को भी बताने की ज़रूरत है। हमारे बड़ों को, बहुत सारे बड़ों को ये चीज़ भी नहीं पता है, बल्कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि नहीं पता है। अब ऐसे बुज़ुर्ग मौजूद हैं जो नमाज़ें तो 5 टाइम की पक्की पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमाज का तरीका क्या है। इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी अपनी जो नमाज का चैप्टर है सही मुस्लिम में मौजूद है, उसमें भी जो रफ़अल यदैन वाली हदीस है, जो पहली नमाज की यानी कि हदीस है, वो मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ली है। और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुकू में जाने से पहले अपने हाथ उठाते थे और रुकू से उठने के बाद फिर उठाते थे, और पहली और तीसरी रकात में जलसा इस्तराहत करते थे, और तीसरी रकात में जब खड़े होते थे तब भी यानी कि अपने हाथ कानों तक उठाते थे। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो साफ साफ ये फरमाया है कि नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ता देखो। तो इसमें फिर बाकायदा हुक्म देने की ज़रूरत ही नहीं रह गई। और ये उलमा हज़रात फरमाते हैं कि जी हमें एक दलील ला के देते हैं, ये दलील मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मौजूद है। इमाम मुस्लिम ने उनसे ली। अगर हज़रत अबू बकर से ये बात मिस हो गई थी, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिस हो गई, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिस हो गई, तो मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तो नहीं मिस हुई ना। तो फिर ये चीज़ें बड़ों को भी बताने की ज़रूरत है, छोटों को भी बताने की ज़रूरत है। उम्मीद है ये सख्त बातें आप लोगों को पसंद आई होंगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और एक शख्स मेहनत करके जिसने लोगों को उस शख्स के साथ जोड़ा है जिसकी कब्र मदीने में है, उसको डीफेम करने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, मेरी इस साइड वाली वीडियो को चेक कर लेना। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई मोहब्बत के साथ। अल्लाह ताला हमारा हशर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुलफाए राशिदीन और अहलुल बैत के साथ फरमाए, और जो लोग 22 रजब वाले दिन 22 रजब वालों की शान बयान करते हैं, उनका हशर उन्हीं के साथ फरमाए। आमीन सुमा आमीन।